तमाम नए नोट जारी किए जा रहे हैं 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। लोग ये परेशान हैं कि ये जब आप नए नोट ले आएंगे तो क्या पुराने एकदम खत्म हो जाएंगे। असल इशू तो उनका है जिन्होंने लॉकरों में और घरों की तिजोरियों में करोड़ों रुपए रखे हुए हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट कर लें, इसलिए गोल्ड की बाइंग भी देखी जा रही थी। चांदी में कन्वर्ट कर लें, डॉलर में कन्वर्ट हो नहीं पा रहे क्योंकि मार्केट से डॉलर अवेलेबल नहीं है। शेर अब्दुल मरवत और मिशाल यूसुफजई ने आसमा शिराजी साहबा के शो में कहा है कि जो हार है जिस पर सजाएं हुई हैं तोशाखाना 2 में, वो जो कीमती हार है वगारी, वो अलीमा खान के पास है। अगर बुशरा बीबी अदालत में बयान देती हैं कि हार फरा गोगी के पास है, तो फिर फरा गोगी जो बयानात देती है वो कितने जाने सन। अलीमा खान कह रही हैं कि अब इमरान खान तो कॉल नहीं देंगे, अब हमें खुद कॉल देनी चाहिए। जब केपी में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने अपनी एपेक्स कमेटी का इजलास किया है, उसमें कोर कमांडर और दीगर फौजी अफसरान शरीक हुए हैं। कहीं ना कहीं सुहेल अफरीदी अब फौज के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। जिस लड़की ने सुहेल अफरीदी से सवाल किया था ना, फातिमा खान ने, कि प्यो ने नौकरी तो करता है, उसका प्यो एक क्लर्क था, भाई बच्ची को शऊर आ गया। आपको शऊर आया कि आपने सवाल बर्दाश्त करना है और सवाल का जवाब देना है। ये शऊर भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट था ना। तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये शऊर नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हाजिर हूँ। नाज़रीन, गवर्नर स्टेट बैंक ने एक दफा फिर नए नोटों के इजरा की बात की है। उन्होंने कहा है कि तमाम नए नोट जारी किए जा रहे हैं 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए। जितने भी पाकिस्तान में इस वक्त नोट मौजूद हैं उन सब के नए नोट जारी किए जा रहे हैं, मतलब नए डिजाइन वाले जारी किए जा रहे हैं, जिसमें 15 सिक्योरिटी फीचर्स हैं कि जाली नोट ना छापे जा सके। अब इस हवाले से मार्केट में दो तरह के भाव हैं। एक भाव तो ये है कि लोग ये परेशान हैं कि ये जब आप नए नोट ले आएंगे तो क्या पुराने एकदम खत्म हो जाएंगे। उसको तो नोटबंदी कहते हैं ना, कि पुराने जब आप नए नोट मार्केट में ले आएंगे तो पुराने आप कहेंगे जी 15 दिन बाद पुराने नोट नहीं चलेंगे, आप चेंज करा लें। एक टाइम देंगे कि इस दौरान आप अपने पुराने नोट चेंज करा के नए नोट ले लें। लेकिन इसके लिए तो बहुत नए नोट छापने पड़ेंगे और जो अमली तौर पर मुमकिन नहीं। और क्या आप दोनों तरह के नोट चलाते रहेंगे, नए नोट भी चलाते रहेंगे, पुराने भी चलाते रहेंगे कुछ 6 महीने साल? ये एक सवाल है। ज्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि अगर आप मार्केट से ब्लैक मनी खत्म करना चाहते हैं तो आप नए नोट जारी करें और 1 महीने में कहें कि आप नोट चेंज करा लें। इससे ये होगा कि जिन लोगों ने घरों में करोड़ों रुपए कैश रखे हुए हैं उनके लिए करोड़ों रुपए तब्दील कराना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप बैंक में लेके जाएंगे, वो कहेंगे इतने ज्यादा नोट हम कैसे चेंज कर दें। जिन लोगों के पैसे तो बैंक में पड़े हैं वो ऑलरेडी चेंज हो जाएंगे, सैलरियां आती हैं ऑलरेडी चेंज हो जाएंगे, और जो ट्रांजैक्शन बैंकिंग ट्रांजैक्शन हैं वो चेंज हो जाएंगे। और कैश ट्रांजैक्शन बहुत थोड़ी है जो चेंज होनी होगी। को मार्केटों में को पेट्रोल पंप पे चल रहे हैं, उनकी डेली सेल के हवाले से बातचीत है। असल इशू तो बात यह है कि उनका है जिन्होंने लॉकरों में और घरों की तिजोरियों में करोड़ों रुपए रखे हुए हैं, वो कैसे चेंज कराएंगे। वो किस बैंक मैनेजर को कहेंगे मेरा 10 करोड़ चेंज कर दे, मेरा 5 करोड़ चेंज कर दे, मेरा 50 करोड़ चेंज कर दे। लोगों ने तो बहुत, इसलिए मार्केट में ना ये नए नोटों के हवाले से बड़ा इस वक्त पैनिक है और लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये नए नोटों को कवर अप कैसे करें। कुछ लोगों का ख्याल है कि पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट कर लें, इसीलिए गोल्ड की बाइंग भी देखी जा रही थी। चांदी में कन्वर्ट कर लें, डॉलर में कन्वर्ट हो नहीं पा रहे क्योंकि मार्केट से डॉलर अवेलेबल नहीं है। हुंडी के जरिए बाहर भेजा जाए पैसे हुंडी के रेट पे, क्योंकि इस वक्त लोगों के लिए ना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इस पैसे को टकाने लगाना जो कैश की सूरत में उनके पास पड़ा है। और वो ये डर रहे हैं कि मार्केट में नए नोट आ गए तो इंडिया वाला हाल ना हो कि जो पैसा कैश पड़ा है वो चेंज कराने में मुश्किलात। ये नहीं कह रहे कि नोटबंदी हो जाएगी, आप 15 दिन महीना देंगे, लेकिन आप ऐसा मैकेनिज्म साथ ले आएंगे कि कोई बंदा एक खास हद से ज्यादा पैसा कैश नहीं करा सकेगा। उसके लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है। जब वो बैंक में पैसा, आजकल आपको पता है बैंक में आप जाके कहें 1 करोड़ जमा कर लो तो बैंक वाले नहीं जमा करते। कि आप बताएं कि आपको पता है 1 करोड़ रुपए कहाँ से आए जो हम बैंक जमा कर रहे हैं। तो ये कहा जाएगा कि नोट उसी के तब्दील होंगे जिसका बैंक अकाउंट होगा, वरना 50,000, 1 लाख रुपए तक या 5 लाख रुपए तक तब्दील होंगे, शनाख्ती कार्ड के साथ होंगे। अपडेट किया जाएगा शनाख्ती कार्ड में
یا آپ نے اتنے نوٹ تبدیل کرائے ہیں۔ تو ایک بڑا میکنزم کے حوالے سے مارکیٹ میں بڑا پینک ہے کہ یہ نئے نوٹوں کو تبدیلی میں بلیک منی کو پکڑنے کا بھی ایک راستہ تلاش کیا جائے گا، جس کے لیے ایف بی آر بھی بہت بات کرتا ہے، جس کے لیے حکومت بھی بہت بات کرتی ہے، اور ہم بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو بڑا بلیک منی ہے، لوگوں نے کروڑوں اربوں روپے کیش رکھے ہوئے نے، اور ساری ڈیلنگ ہی کیش میں ہوتی ہے، یہاں پراپرٹیوں کی پیمنٹس کیش میں ہو جاتی ہے، سب کچھ کیش میں ہو جاتا ہے، تو کیش کا کیا کریں؟ تو اس لیے اس وقت جیسے کل گورنر اسٹیٹ بینک کا بیان آیا ہے، اور اس سے پہلے بھی اس حوالے سے بیان آیا ہے، اب آیا ہے کہ نئے نوٹوں کے ڈیزائن جو ہے وہ کیبنٹ کو بھجوا دیے ہیں، تو مارکیٹ میں ایک پینک موجود ہے کہ جو لوگوں کے پاس کیش ہے وہ اس کو ٹھکانے لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ اتنا زیادہ کیش تبدیل کرانا ممکن نہیں ہوگا، اور اس کے راستے آج کل مارکیٹ میں تلاش کیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو بتا دوں یہ ایک نئی اپڈیٹ ہے۔ اچھا جی، شیر عبد المروت اور مشال یوسف زئی نے آسما شرازی صاحبہ کے شو میں کہا ہے کہ جو ہار ہے جس پر سزائیں ہوئی ہیں توشہ خانہ 2 میں، وہ جو قیمتی ہار ہے وگاری، وہ علیمہ خان کے پاس ہے، اور بشرا بی بی ناحق قید کاٹ رہی ہیں۔ اچھا، اس پہ بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بٹو نے کہا ہے کہ یہ بڑا غلط بیان ہے، ڈائیورژنز لگائی جا رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ وہ بات اپنی جگہ موجود ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بشرا بی بی اپنا ہار علیمہ خان کو دے دیں کبھی بھی۔ بشرا بی بی اور علیمہ خان کے کبھی اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے کہ بشرا بی بی اپنا ہار علیمہ خان کو دے دیں اور پھر اس کے اوپر 17 سال قید بھی کاٹ لیں، اور وہ یہ بیان بھی نہ دیں کہ یہ ہار اس وقت علیمہ خان کے پاس ہے۔ میں یہ بات نہیں مانتا۔ اگر کسی سٹیج پر یہ فیصلہ ہوا بھی ہے کہ یہ ہار واپس کیا جائے، اور بشرا بی بی نے واپس نہیں کیا ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ ہار علیمہ خان کے پاس ہے، کیونکہ دو نند بہوج کے کبھی اتنے اچھے تعلقات ہی نہیں رہے، اور عمران خان کے بھی اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے کبھی اپنی بہنوں کے ساتھ کہ وہ کروڑوں روپے کا ہار اپنی بہنوں کو دے دے، اور نہ علیمہ خان کے دوران وزیر اعظم اتنے اچھے تعلقات ہیں۔ آپ کو وہ آڈیو یاد ہے جس میں وہ بشرا بی بی کنٹرولر کو کہہ رہی ہیں کہ تم نے تصویریں کیوں بنائی ہیں تحائف کی، اور پھر زلفی بخاری کو کہہ رہی ہیں کہ گھڑیاں بیچ دو۔ تو یہ ہار یہ تو ہو سکتا ہے کہ بک گیا ہو، اور یہ بتانے نہ چاہتے ہوں کہ جس طرح انہوں نے گھڑیاں بیچی ہیں ویسے یہ ہار کسی کو بیچ دیا ہو۔ یہ ممکن ہے، میں فرض کر رہا ہوں کہ بشرا بی بی نے اپنی کسی بیٹی کو دے دیا ہو۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں فرح گوگی کے پاس ہار تھا اور اس نے بیچنا تھا، اور فرح گوگی جو ہے وہ بھاگ گئی ہوئی ہے۔ اب یہ فرح گوگی کا نام لینا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر یہ فرح گوگی کا نام لیں گے تو وہ باہر سے بہت کچھ بتا دے گی، اس لیے فرح گوگی والا چیپٹر نہیں چھیڑنے کا فیصلہ ہوا ہار کے حوالے سے، کیونکہ پھر فرح گوگی کے پاس تو بہت ساری چیزیں ہیں بشرا بی بی کی۔ اگر بشرا بی بی عدالت میں بیان دیتی ہیں کہ ہار فرح گوگی کے پاس ہے، تو پھر فرح گوگی جو بیانات دیتی ہے وہ کتنے جانے سن، لہذا فرح گوگی کے حوالے سے خاموشی رکھنے کا فیصلہ ہوا، لہذا زیادہ تر لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہار فرح گوگی کے پاس ہے، علیمہ خان کے پاس نہیں ہے۔ یہ شیر عبد المروت اور مشال یوسف زئی علیمہ خان کے خلاف کیمپین ضرور چلا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان کی کیمپین میں کچھ باتیں علیمہ خان کے خلاف درست بھی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہار والی بات انہوں نے کافی چست ماری ہے، اور یہ علیمہ خان کے پاس نہیں ہو سکتا، اور بشرا بی بی کبھی بھی علیمہ خان کی خاطر قید نہیں کاٹ سکتی۔ میں بڑی سمپل آپ کو بات بتاؤں، آپ کو لطیف کوسہ والی آڈیو کو یاد ہوگی جس میں وہ اپنی نندوں کے خلاف لطیف کوسہ کے ساتھ بات کر رہی تھیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ علیمہ خان کے پاس ہار ہو اور بشرا بی بی اس ہار پہ قید کاٹ رہی ہوں۔ یہ عملی طور پہ جو لوگ پی ٹی آئی کی سیاست کو سمجھتے ہیں، دو دھڑے ہیں، بشرا بی بی گروپ ہے، علیمہ خان گروپ ہے، علیمہ خان بشرا بی بی کے لوگوں کو پارٹی سے نکالنا چاہتی ہیں، بشرا بی بی علیمہ خان کی لوگوں کو پارٹی سے نکالنا چاہتی ہیں۔ یہ ہیجمنی کی نند بھاوچ کی جو لڑائی ہے وہ پی ٹی آئی میں اپنی جگہ موجود ہے، اور عمران خان کا زیادہ جھکاؤ کافی عرصہ بشرا بی بی کی طرف رہا ہے۔ جب سے اب سے ملاقاتیں بند ہیں تو علیمہ خان کی ہیجمنی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ اور سہیل افریدی کے ذریعے
انہوں نے اپنی ہیجمنی بڑھا لی ہے اور نئی کوئی ہدایات عمران خان کی آ نہیں رہی، جس کا براہ راست فائدہ علیمہ خان کو ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں ایک اسپیس کی ویڈیو بھی آؤٹ ہوئی جو آر شہزاد نے لیک کی، کہ جس میں علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ اب عمران خان تو کال نہیں دیں گے، اب ہمیں خود کال دینی چاہیے، جبکہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ کال تو عمران خان دے گا، ہم خود کیوں اس کی کال نہیں دے سکتے۔ تو یہ ایک تنازع ان کا پارٹی کے ساتھ چل رہا تھا کہ کال دے گا کون، علیمہ خان کی کال پہ پارٹی نکلنے کو ابھی تیار نہیں تھی۔ تو یہ ایک سوال ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا ہے، تمام ایم پی ایس کو اسلام آباد طلب کیا ہے، اور کوئی عمران خان کی ملاقاتوں، بیماری، رہائی 8 فروری پر وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اسی اجلاس کے لیے کل جو پارلیمنٹیرین کے واٹس ایپ گروپ میں سہیل افریدی کے کوارڈینیٹر محمد ریاض نے یہ ہدایات جاری کی کہ کوئی بھی اس میٹنگ کو مس نہ کرے ورنہ کارروائی کی جائے گی، جس پہ ایم این اے نے محمد ریاض سے پوچھا، بھائی تو کون ہے، تجھے کس نے اختیار دیا ہے ہمیں ہدایات دینے کا؟ تو ایک بدمزگی ہو گئی، لیکن بہرحال کوشش کی جا رہی ہے کہ سارے ایم این اے ایم پی ایز وہاں آئیں اور کوئی مل کر بیٹھ کر اسٹریٹجی بنائی جائے، کیونکہ اس سے پہلے جو اجلاس ہوا اس میں 8 فروری کو کے پی نہ بند کرنے پر تنازع پیدا ہو گیا تھا، جیسے آپ کو بتایا ہے، شاید کھٹک والے کہہ رہے تھے بند کرنا ہے تو پنجاب بند کریں، کے پی بند کر کے ہم کون سا پہاڑ توڑ لیتے ہیں جو آپ کے پی بند کرا لیتے ہیں ہم سے، اور کے پی کے لوگ تو پہلے ہی ہم سے ہمارے خلاف ہیں کہ ہم وہاں پہ کوئی کام نہیں کر رہے، اوپر سے ہم کے پی بند کر دیں، لوگ ہم مزید ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اور اس حوالے سے جو کور کمیٹی ہے، سیاسی کمیٹی ہے، اس میں بڑا تنازع پیدا ہو گیا کہ اگر 8 فروری کو کے پی بند کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ لیکن چلیں کہ کے پی میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے اپنی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کیا ہے، اس میں کور کمانڈر اور دیگر فوجی افسران شریک ہوئے ہیں۔ سہیل افریدی اور فوجی افسران نے بیٹھ کر کے پی میں امن و امان کے حوالے سے اور آپریشنز کے حوالے سے بات کی ہے۔ اس ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے کوئی تنازع سامنے نہیں آیا ہے، ایسا لگتا ہے اندر سب ٹھیک رہا ہے، فوج کے سامنے یہ بیوی بچے بن کے بیٹھے رہے ہیں۔ کور کمانڈر اس سے پہلے بھی سہیل افریدی کو مل چکے تھے، لیکن اس حوالے سے تنازع پیدا ہو گیا تھا تھوڑا، لیکن اس حوالے سے اب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں سہیل افریدی اب فوج کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ فوج کے ساتھ اپنے روابط کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ وہ پچھلے دنوں وزیر اعظم کو بھی ملے ہیں، وہ اس سے پہلے اور بھی دوسری طرف ملے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سہیل افریدی کی سیٹلمنٹ نظر آ رہی ہے۔ بہرحال جس لڑکی نے سہیل افریدی سے سوال کیا تھا نا، فاطمہ خان نے، خبریں ہیں کہ وہ پیو نے نوکری تو کرتا ہے، اس کا پیو ایک کلرک تھا، غصے میں اس کے باپ کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ اور بتاؤں، کچھ لوگوں کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور میں الحمرہ میں فیض میلے کے دوران اسٹوڈنٹس نے ایک نظم گائی تھی فیض کی، تو اس پر بھی بہت ہیو اینڈ کرائی ہوئی تھی اس وقت جنرل فیض وغیرہ نے، اور اس وقت آئی ایس آئی کے دفتر میں ان بچوں کے والدین کو بلا کے بڑا سنپ کیا گیا تھا، ان کی بےزتی کی گئی تھی کہ اپنے بچوں کو بڑا قابو میں رکھیں۔ اب وہی صورتحال ہمیں کے پی میں نظر آئی ہے کہ وہ جس بچی نے سوال کیا ہے وہ پیو نے اسے نوکری چو کٹ دیتا ہے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اگر بچی نے سوال کر ہی لیا ہے تو آپ اس کو نوکری سے نکال دیں۔ یہ تو اچھا چلو، بچی کو تو شعور آ گیا کہ اس نے سوال کیا ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کو شعور آیا ہے کہ آپ نے سوال برداشت کرنا ہے؟ آپ نے بچی کو تو یہ کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو شعور دیا ہے کہ آپ ہم سے سوال کر سکتی ہیں، بھائی بچی کو شعور آ گیا، آپ کو شعور آیا ہے کہ آپ نے سوال برداشت کرنا ہے اور سوال کا جواب دینا ہے۔ یہ شعور بھی تو بڑا امپورٹنٹ تھا نا، کہ سوال سننا ہے، سوال برداشت کرنا ہے، سوال کا جواب دینا ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت کو یہ شعور نہیں آیا۔ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو شعور دے دیا کہ وہ سوال کر سکیں، پر لگتا ہے انہوں نے یہ شعور صرف دیا ہے کہ لندن کی سڑکوں پر مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کریں، کینیڈا میں شاہ زیب خاندادہ سے بدتمیزی کریں، اس کو شعور کا ہے۔ لیکن اگر وزیر اعلیٰ کے پی سہیل افریدی سے سوال کر لیا جائے تو دا پیو نوکری چکا دے، یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ میرا تو خیال ہے اس حوالے سے عدلیہ کو ایکشن لینا چاہیے، اس بچی کے باپ کی نوکری بچنی چاہیے، بچی کے سوال پر باپ کا نوکری، اور وہ بھی ایک کلرک ہے جونیئر، یہ بڑا ظلم ہے میرے خیال میں۔ ویسے تو سہیل افریدی صاحب کو خود اس قسم کی خبروں کی وضاحت کرنی چاہیے، اس بچی سے ملاقات کرنی چاہیے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہیے، اس کے ساتھ کہنا چاہیے میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں، جائز کہ آپ اس کانٹروورسی کو بڑھاتے جائیں اور ادھر پیور پھر پنجاب گورنمنٹ ایتھے نوکری دے دے
उस बच्ची को पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला दे दे मरियम नवाज, और कहे कि जो बच्ची सवाल करती है हम उसको पंजाब में जगह देते हैं, तो आपके लिए ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो जाएगी। मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब को इस मामले को देखने की जरूरत है।